Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 268. فرمان مانو تو تیرا کرے پیر شاہ کہتا اتریے پہلے امام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ مومنوں، آپ لوگوں کی آواز سننے کا یہ شوق دیکھ کے مجھے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور مجھے آپ کی اس شوق کی وجہ سے ہمت بھی ملتی ہے. لیکن کیا یہ چیزیں جو آپ سنتے رہتے ہیں حقیقت میں جتنا آپ سننے کو چاہتے ہیں اس پہ اتنا عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ یحییٰ نبی ہمیشہ رویا کرتے تھے. یحییٰ نبی روتے تھے خدا کی جدائی میں. ایک دفعہ فرشتہ اترا، اللہ کا پیغام لایا ہے یحییٰ. اللہ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ پوچھا کہ اللہ نے فرمایا ہے اگر دوزخ کے ڈر سے روتے ہو تو ہم نے دوزخ حرام کیا تمہارے لیے. عرض کی کہ نہیں یا باری تعالیٰ، مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں. فرمایا اگر جنت کی طلب کے لیے روتے ہو تو ہم نے تمہیں جنت بخشی. عرض کی یا مولا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اگر پرواہ ہے تو یہ کہ تم راضی رہے اور تیری جدائی جتنی جلدی ہو سکے ختم ہو جائے. فرمایا اگر جدائی کے لیے روتے ہو تو روتے رہو. مطلب کہ جدائی کا احساس دل میں رکھو. ایک دفعہ حضرت یحییٰ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ندی پڑتی تھی. ندی تھوڑی دور تھی. دیکھا حضور نے تو بکریوں کا ایک ٹولہ بے تحاشا بھاگے چلا جاتا ہے پانی کے لیے. یحییٰ نبی کھڑے ہو گئے، بکریوں کی بےتابی بے چینی دیکھتے رہے. دل میں کہا آہ، بکریوں کو پانی کے لیے اتنی بے چینی، اتنی طلب. اے اللہ، ان بکریوں کے دل میں تو نے پانی کی شدت، ترس وغیرہ کی وجہ سے جو طلب رکھی ہے، یا اللہ تیری جدائی میں یہ طلب مجھ کو عطا کر. تھوڑی دیر ہوئی، بکریوں نے پانی پیا اور وہی کنارے کے اوپر ہی
मुंह फेर लिया, फौरन घुटनों के ऊपर गिर पड़े। यहया नबी ने अर्ज की, या मौला, ऐसी तलब नहीं चाहिए कि तू मुझे मिल जाए और मैं बेदरकार हो जाऊं। पानी मिल गया, पीठ फिरा डाली। हमारा हाल ऐसा मौला न करे। जमात खाना भरे हैं, मौला आपके दिलों को भी अपने नूर से भर देवे। मगर दीनदारों, हमारा अमल होना चाहिए। अगर फरमान मानोगे तो जिंदगी का ये जो फेरा है ये कामयाब होगा। और फरमाया कि हक के ऊपर रह के तुम कामयाब हो सकोगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। आप मुरादा मन दे बहाने, आप मुरादा मन दे बहाने, शाह नहीं आवन कारावे मेंदे भाई वे। गद्दी खा दे रज दे नहीं, गद्दी खा दे रज दे बिना ही, सब लुड़ींदे खा दे वे मेंदे भाई वे। ए गिनान महारस पीर गुफ्त हसन शाह, दसवंद देवे ते आ जावे मेंदे भाई वे। मुझे 45 बरस हुए, मैं वाज़ें करता हूँ। 45 बरस से मिशन में हूँ। लाखों मील की मुसाफरी की, लाखों इस्माइलियों को मिला। जहां जहां भी गया, बहुत दफा बारीकी से मैंने जमातों की स्टडी भी की। मेरी इस जाती इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा है तो ये है कि जो आदमी दसवंद में कच्चा है वो मौला के फरमान मानने में कच्चा है। ये राय मेरी सिर्फ देखी दिखाई नहीं बल्कि तलाश व जुस्तजू के बाद पकी हुई है। जो आदमी दसवंद में कच्चा है, जिसकी दसवंद पूरी नहीं, वो इमाम के फरमान के ऊपर अमल करने में कमजोर होता है। हज़रत इमाम को हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं, दीदार करने आते हैं। कारोबार बंद करके भी जब मौला इधर आते हैं तो दीदार करने आते हैं। आज देखो माशाअल्लाह जमात खाना भरा है। किसी दूसरे मुल्क का एक मिशनरी आया, उसकी आवाज़ें सुनने के लिए आप किस तरह भागे आए। मौलाना हज़रत इमाम के अल्फाज, मौलाना हज़रत इमाम के फरमान, हज़रत इमाम की तारीफ, हज़रत इमाम की बातें, हज़रत इमाम की बातें सुनने से दिल जिस तरह खुश होता है आप जानते हैं। ये सब कुछ सुनने के लिए आप आए हैं। आपके ईमान का ये सबूत है। आपको मजहब के साथ लगाव है, मजहब की मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है, बकरियों की तरह तलब मौजूद है। लेकिन पानी पी लिया, वाज सुन ली, फरमान सुन लिया, बस मुंह फिरा लिया, अमल नहीं होता। माना कि आज बहुत से दूसरे जमात खानों से भाई बहन आए हुए हैं, लेकिन कभी आधा हिसाब भी करो तो हर रोज आधी जमात, इस वक्त की आधी जमात रोज जमात खाने आती है। हमें अमल के ऊपर ध्यान करना चाहिए। पीरों ने कहा है कि भाव हुआ पण भक्ति न हुई, जीवड़ो उठी चालियो निराश। ऐसा दिल चाहता है, दिल में मोहब्बत है,
لیکن عمل نہیں ہوتا، اور عمل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے اس لقمے میں کچھ خامی ہے۔ دستبند ہماری برابر ہونی چاہیے۔ میں نے کسی دفعہ جماعت کو بات سنائی، فرنٹیئر کے ایریا میں، پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں جو سرحدی ایریا ہے، ایک جماعت میں بہت برسوں تک آپس میں جھگڑے چلتے رہے۔ وہ جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، جماعت کے اندر آپس میں بے دلی تھی۔ ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے مشنری سبزلی کو وہاں بھیجا۔ ماں باپ نے اپنی پاور اس کو عطا کی، خط کے ساتھ جماعت اور کونسل کے اوپر خط لکھا کہ میں سبزلی کو بھیجتا ہوں، کسی بھی آفیسر کو بدلنا ہوگا اس کو میں اختیار دیتا ہوں۔ سبزلی مشنری اس گاؤں میں گئے، 8-10 روز تک واضح کی، جماعتوں کو دیکھا، ایک ایک کو ملے۔ ایک دن مکھی صاحب کو صبح جماعت خانے بلایا، 8-10 بجے، اکیلے مکھی صاحب آئے۔ اس زمانے کے اندر جماعتوں کے اندر دستبند لکھی جاتی تھی، کس آدمی کی کتنی دستبند آئی ہے لکھی جاتی تھی۔ سبزلی مشنری نے مکھی صاحب کو پوچھا کہ مجھے نام بتاؤ کہ ساری جماعت کے اندر ہیڈ آف دی فیملیز کون ہیں۔ ان تمام ہیڈ کا نام ایک ایک کر کے لسٹ بنائی۔ فیملیز کا پتہ لگا، سبزلی مشنری پوچھتے ہیں یہ فیملی دستبند برابر دیتی ہے آپ کے خیال میں؟ اس نے کہا ہاں یہ فیملی دستبندی ہے، ٹک مارک کیا۔ اس طرح سے تمام فیملیوں کے مکھی سے حالات پوچھے۔ دوسرے روز انہوں نے کامڑیا صاحب کو بلایا، ایسا ہی اکیلے پن میں، اور یہی سوال ان کے سامنے رکھا۔ مکھی کامڑیا دونوں کا خیال لوگوں کی دستبند کی بابت میں ایسا ہی تھا، یعنی جس کو یہ دونوں جن جانتے تھے کہ کون دستبندی ہیں، کون ادھورے ہیں اور کون نہیں دیتے۔ یہ دیکھ کے سبزلی مشنری نے مولانا حاضر امام کا وہ تعلیقہ پیش کیا جماعت کو، اور جو دستبند دینے والے لوگ تھے وہ غریب تھے، چھوٹے تھے۔ اس وقت جو آفیسر تھے مالدار تھے اور دستبند میں کچے تھے۔ انہوں نے ان کو بولا کہ تم ریزائن کرو، اور نئے آفیسرز بنائے ان غریبوں میں سے کہ جو دستبند دیتے تھے۔ جماعت کے اندر گڑبڑ بہت ہوئی، لیکن امام کے تعلیقے کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئی۔ نئے آفیسروں کو چارج دلوایا، اور وہیں سے امام کے حضور میں ایک ٹیلی گرام بھیج دیا کہ خداوند میں نے یہ کام کیا ہے، یہ آفیسرز بنائے ہیں۔ امام نے تعلیقہ مبارک ٹیلی گرام میں بھیجا کہ سبزلی مشنری نے جن کی بھی اپوائنٹمنٹ کی ہے میں وہ قبول کرتا ہوں، دعا آشیش فرمائی، اور جو ریٹائر ہوئے ان کو دعا آشیش فرمائی۔ 2 برس نکل گئے، کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ 2 برس کے بعد بمبئی میں ایک مہمانی کے اندر کوئی جماعت کی کونسل کے ساتھ کھٹ پٹ کی مہمانی تھی، یعنی جماعت اور کونسل دونوں کے اندر اتفاق نہ تھا، ہندوستان کی کوئی اور جماعت تھی۔ سبزلی مشنری کھڑے تھے، مولا نے کہا، پوچھا ہے سبزلی، وہ فلانی جگہ میں نے تمہیں بھیجا، آج 2 برس ہوئے، بالکل شانتی ہے، سکون ہے، امن ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں آفیسروں میں، بات کیا ہے؟ تم نے کیا کیا؟ عرض کی مولا میں نے دستبندیوں کو جماعت کا بڑا بنایا، جماعت میں سے جھگڑا نکل گیا،
दसबंदी होगा मौला से डरेगा, दसबंदी होगा फरमान मानेगा, दसबंदी होगा इमाम से प्यार करेगा। दसबंदी के दिल में जो हुब और मोहब्बत इमाम और जमात के लिए होती है वो दसबंद खा जाने वाले के दिल में नहीं होती। दसबंदी के दिल में नूर होता है, बेदसबंदी के दिल में अंधेरा होता है। दसबंदी के दिल पे इमाम की मोहब्बत की मोहर लगी होती है, बेदसबंदी के दिल पे वो मोहर नहीं होती। वो जरा सी कोई तकलीफ आ जाएगी तो झुक जाएगा। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि तुम्हारा जो ईमान है वो पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए कि कुछ भी हो अपनी जगह से हिलता नहीं। लेकिन तुमने कभी एक दरख्त की तरह अपना ईमान रखा, इधर से हवा आएगी इधर झुक जाएगा, इधर से हवा आएगी इस तरफ झुक जाएगा। दसवंद जो है वो इंसान के ईमान को मजबूत करता है। आप मुरादा मंद बहाने शाह नहीं आवनकारा, अपनी मर्जी से चलने वाले किसी गुरु मुर्शिद को बना के उसके फरमान पे न चले, अपनी मर्जी पे चले तो इस तरह तो खुदा नहीं मिलता। गद्दी खा दे रजदे भी नहीं। जानवर बाज ऐसे हैं जैसे कि घोड़ा, गधा, गाय, बैल, इनको हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरे इलाकों में जब घास सूख जाता है तो घास का गट्ठा बना के देते हैं उसको गद्दी कहते हैं। वो जानवर गद्दी खा के भी पेट नहीं भरता तो फिर सब लूड़ींदे खा दे, फिर जो कुछ भी कचरा बचरा मिलता है सब खा जाते हैं। इसमें इशारा दिया उसका कि इमाम ने तुम्हें जो रोजी दी वो रोजी हक हलाल की तुम खाओ, लेकिन वो लोग के जो इमाम को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके फरमान पे अमल नहीं करते, जो उनके हाथ में आता है खा जाते हैं, सब लूड़ींदे खा दे, यानी वो दसवंद दिए बगैर सब कुछ खा जाते हैं। उनका हाल अच्छा नहीं। फिर कहते हैं हसन कबीर दीन कि तुम दसवंद दो तो मेरे जुमरे में आ जाओ। दसवंद माले वाजिब एक बहुत आला दर्जे की शय है। हमारे मजहब के अमलों में सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा अमल। आशा जी पांचवी बारी तो दसवंदनी कहीं है, ते चौथी मोटी जानो ते मोहे तमे रजो होशियार ते माहे तमे रजो होशियार तो पहुंचो मोटी बारी, 5 बारियां पीर ने हमें फरमाई। इसको 5 बारियां जो पीर ने हमें हसन कबीर दीन माँ बाप ने अनंत अखाड़े में फरमाई। पहली बारी शाम की जमात खाने में हाजिरी और हमारी मगरिब की दुआ। दूसरी बारी हमारी सुमनी दुआ, जिसको हम अशा की दुआ कहते हैं, जो पहली दुआ के बाद हम रात को पढ़ते हैं और वो रात के 12 बजे तक जारी है, यानी हम रात के 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। तीसरी बारी सुबह जब भी 6 घड़ी रात बाकी रहे
یعنی صبح کی عبادت اور صبح کی دعا، اور چوتھی باری اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یعنی حلیمی، نرمی رکھنا، ہمبلنس، ہیوملٹی ہوئے، عجز و انکساری ہوئے، ہمارے میں کوئی طرح کی بڑائی اور مغروری نہ ہوئے۔ اور پانچویں باری جو سب سے بڑی ہے وہ دسوند کی باری ہے۔ فرمایا اس میں تم بڑے ہوشیار رہنا۔ دسوند کیسی چیز ہے میں آپ کو ایک عرض کروں۔ کینیا کے اندر افریقہ میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ایلڈوریٹ۔ بڑی اچھی خاصی ٹھنڈی جگہ ہے، بیپار بھی اچھا ہے، چھوٹی سی جماعت ہے، 250-300 آدمی کی۔ 25 برس پہلے کی بات ہے، میں ایلڈوریٹ گیا، جماعت خانے کے اندر میں نے دسوند کے اوپر وعظ کی۔ جماعتوں میں آنے سے کم از کم میرے دل کو تھوڑی سی اس بات کی خبر مل جاتی ہے کہ جماعت کے اندر کون سی چیز کی خامی ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن معلوم نہیں کیا بات ہے کہ جس جماعت کے اندر جاؤ، ایک نظر پھرانے سے دل میں ایک ٹک ہوتی ہے کہ اس جماعت کو یہ چیز کی ضرورت ہے۔ میں شاید غلطی بھی کروں، آخر انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری بھول ہو، اور اگر بھول ہوئے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن دیندارو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے امین آباد کی جماعت کے اندر دسوند کی خامیاں، کمزوریاں ہیں۔ ایلڈوریٹ کی جماعت میں نے جب دسوند کے اوپر وعظ کی، وعظ پوری ہونے کے بعد ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے بولے مشنری صاحب آج آپ نے جو وعظ کی میں اس کی بابت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ ابھی ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مفتی صاحب کے گھر کھانا تھا، تو مفتی صاحب تو ابھی دوسرے کاروبار میں تھوڑا اور بھی دیر لگانے والے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا میں اس کے ساتھ جاتا ہوں، ابھی آؤں گا۔ مجھے گھر لے گیا۔ گھر جا کے اس نے مجھے قصہ سنایا کہ نیچے میری دکان ہے، سلک کی دکان تھی، کپڑا سلک وغیرہ کا بیچتا تھا، بہت اچھا بیپار تھا۔ اس نے کہا کہ ایک دن میں صبح ہر روز جماعت خانے جاتا ہوں اور گھومنے چلا جاتا ہوں، پھر میں آ کے کبھی کبھی سو جاتا ہوں، لیکن ایک دن میں جماعت خانے سے آیا، گھومنے نہیں گیا، سیدھا آ کے میں سو گیا۔ صبح 8 بجے تیار ہو کے نیچے اترا کہ دکان کھولوں تو دیکھا دکان کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر پاؤں رکھا تو کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ ساری دکان خالی تھی۔ میں باہر نکلا بورڈ دیکھنے کے لیے کہ میں بھول میں کسی اور دکان پہ تو نہیں آ گیا، لیکن باہر میرا بورڈ لگا تھا، دروازہ کھلا ہے۔ چور لوگ رات کو آئے، لوریاں بھر کے اس کا سب سامان لے گئے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، ایک گز کپڑا کا ٹکڑا بھی نہیں رکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں اٹھا اور پولیس میں جا کر رپورٹ لکھائی۔ رپورٹ سے فارغ ہو کے گھر آیا، ایک میں نے خط لکھا، اس خط کی کاپی یہ رہی۔ وہ خط اس نے امام کے حضور میں لکھا۔ خط میں لکھتا ہے میرے مولا میں ہر روز جماعت خانے جاتا ہوں، صبح بھی شام بھی، جہاں تک بن سکتا ہے برابر عبادت کرتا ہوں، کبھی میں نے ایک دن بھی چوکا نہیں۔ تیرے فضل و کرم سے میں دسوند بھی برابر دیتا ہوں، اور کبھی بھول چک ہوتی تو ہر چاند رات کو میں چھانٹا لے لیتا ہوں۔ یا مولا تیرے فضل و کرم سے تیرے فرمان پہ جہاں تک بنتا ہے میں عمل کرتا ہوں، اور تو میرا مالک ہے، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں
وہ سب سچ ہے یا جھوٹ وہ تو جانتا ہے کہ میں اس میں کچھ جھوٹ نہیں لکھ رہا. میری دکان لٹ گئی, میرا سب سامان چلا گیا. پیروں نے گنانوں میں لکھا ہے کہ جو پکا دستبندی ہوئے, جو اچھے کام کرے, نہ اس کو چور لوٹے, نہ پانی اس کو نقصان دے, نہ آگ لگے, نہ راجا ڈنڈ دے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. مولا میں دستبند برابر دیتا ہوں, یہ میرا سامان کیوں جائے, اور اگر گیا تو مجھے سارا سامان واپس ملنا چاہیے, میری حق کی کمانی ہے. خط پڑھ کے اس نے ایسے جوش و خروش سے خط لکھا تھا, مجھے بہت تعجب ہوا. کہتا تعجب یہ ہے, اس نے مجھے امام سلطان محمد شاہ کا جواب دکھایا. امام سلطان محمد شاہ نے لکھا کہ میرے روحانی بچے, تمہارا فلانی تاریخ کا مجھے خط ملا. انسان کو دنیا کے اندر بہت دفعہ کوئی ایسی مشکل آتی ہے جو خدا اس کو ٹیسٹ کرتا ہے, مگر تم چونکہ پکے دستبندی اور اچھے مومن ہو, میں تمہیں اس بات کی شورٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تیرا سارا مال تجھے واپس ملے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سنو, صاحب کو تو خط لکھ کے پوسٹ میں ڈال کے میں گھر آیا. دوسرے دن ایک پولیس والا آیا, کہتا جلدی چلو. میں گیا اس کے ساتھ, کہتے تمہارا مال کیا کیا تھا, اس کی ہم کو ساری لسٹ بتاؤ. اس نے کہا کہ بھئی یہ تو تھوڑا سا یا منہ سے کہنے کی بات نہیں, اسٹاک بکس میرے پاس ہیں. دکان پہ واپس آئے, اسٹاک بکس کے اندر لسٹ دیکھی. پولیس نے کہا تیرا سارا مال مل گیا ہے, یہ مارکے کا, یہ مارکے کا, یہ مارکے کا. بولا ہاں. اس کو لوری میں بٹھا کے دور جنگل کے اندر 8-10 میل دور لے گئے, اور وہاں افریقوں کے جھونپڑوں کے اندر اس کا سارا سامان مل گیا. ایک گز بھی کپڑا کم نہ ہوا. ہاں ایک چیز بنی, تھوڑے 400 500 کچھ ایسے روپے شلنگ تھے جو کیش باکس میں وہ نہیں ملے, باقی سب سامان اس کو مل گیا. کہتا مولا کا خط اس کے بعد آیا, پہلے تو مجھے سامان مل گیا. دستبند ایک ایسی چیز ہے, دستبند کا دینا مشکل ہے, اور دستبند ایک امتحان ہے. دستبند واقعی ایک ٹیسٹ ہے. دستبندی کے اوپر بھی مشکلیں آتی ہیں, جیسا کہ امام نے اس خط میں اس آدمی کو فرمایا, مگر جب مشکلیں آتی ہیں تو بھاگ جاتی ہیں, آدمی اس میں کامیاب ہوتا ہے. دستبندی آدمی کے گھر میں برکت ہوتی ہے. دستبند دینے والا سکھی ہوتا ہے, دستبند دینے والا حیران نہیں ہوتا. دستبند دینے والے کے دل میں دیا ہوتی ہے, کٹھور پن نہیں ہوتا, ضد نہیں ہوتی. اس کو اچھی طرح سے کوئی چیز سمجھائی جائے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. اس کے کان میں گنان کی بات ڈالو تو وہ اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے. جس طرح پانی پڑنے سے نرم مٹی گل جاتی ہے, ایسا مومن جو ہے گنان سن کے اس کا ہردے دل نرم ہو جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر جو سختی ہے تو وہ دستبند عبادت کی خامی کی وجہ سے. یہ جو 5 باریاں پیر حسن کبیر دین نے ہم کو اننت اکھاڑے میں فرمائی, باری کا مطلب آپ کو معلوم ہے. باری کیا ہوتی ہے؟ باری میں سے ہمیں ہوا ملتی ہے, باری میں سے ہمیں روشنی ملتی ہے. جس روم کے اندر باری نہیں ہوتی, نہ وہاں فریش ایئر آتی ہے, ہوا آتی ہے ساری, اور نہ وہاں روشنی آتی ہے. باری خدا کی رحمت ہے, روشنی اس کی برکت اور نور ہے, اور ہوا جو ہے وہ ٹھنڈک ہے, جس کو ہم سکھ شانتی سکون کہتے ہیں. اس باری میں سے, یعنی پہلی باری میں سے, جو شام کی دعا پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو پہلی باری میں سے من کا سکون ملتا ہے, امام کی طرف سے برکت ملتی ہے. دوسری باری جس کو ہم دوسری دعا کہتے ہیں, اس میں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے, یعنی پہلی باری سے ہمارا دین مضبوط ہوتا ہے, ہمارے اعتقاد میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. اور جو دوسری باری ہے
اس سے ہم کے اوپر شافی راضی ہوتا ہے. تیسری جو صبح کی دعا ہے وہ امام کے دیدار تک پہنچاتی ہے. چوتھی باری جس میں ہماری حلیمی ہے، نرماس ہے، ہمارے اندر کوئی بڑائی اور مغروری نہیں، اس سے شافی راضی ہوتا ہے. اور پانچویں باری جو ہے وہ ہم کو مولانا حاضر امام کے حضور میں لے جاتی ہے. 5 نمازیں، یہ 5 باریاں ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز بندگی ہے، نماز عبادت ہے، غلامی ہے، نماز دعا مانگنا ہے. اور یہ 5 باریاں ہیں کہ جن سے ہمیں ہمارے دین کا پتہ لگتا ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ طریقت کا مذہب ہے، شریعت نہیں. تو مومنو، میری عرض یہ تھی کہ جہاں انسان کے دسوند مال واجب میں کوئی خامیاں ہوتی ہیں، کوئی کمی ہوتی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ جو دسوند میں جانا چاہیے ہمارے مال کے ساتھ ملتا ہے. مولانا علی شاہ محبوب صلوات اللہ علیہ کا فرمان، مولانا سلطان محمد شاہ نے ہمیں فرمایا کہ میرے باپ علی شاہ فرماتے تھے کہ دسوند جو ہے وہ آگ ہے. وہ پیسہ اگر تمہارے پیسے کے ساتھ رہے گا تو تمہارا پیسہ جل جائے گا. علی شاہ محبوب کے حضور میں جب دسوند کی بابت آئی تو مولانا علی شاہ نے فرمایا جو آدمی دسوند نہیں دیتا قیامت کے دن اس کا آدھا منہ نہیں لیکن سارا منہ کالا ہوگا. میں نے یہ بات خود غلام کی سنا کے یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ کہا کہ جو دسوند نہیں دیتا اس کا آدھا منہ کالا ہوگا. علی شاہ فرمایا نہیں، سارا منہ کالا ہوگا. بھلا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مولا کی بیعت کی ہے. آپ کسی اسکول میں بچے کو ڈالو، اس کی کوئی فی ہوتی ہے. آپ کسی سوسائٹی میں جاؤ، اس کی کوئی فی ہوتی ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کو فی دیتے ہو، گورنمنٹ کو ادھر رہنے کی انکم ٹیکس دیتے ہیں نا، یہ فی ہے. اسی طرح سے ہم نے حضرت امام کی بیعت کی تو اس نے ہمارا من ایمان دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ دیکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ہمارے اوپر ایک پرکھ ڈال دی اور وہ ہے دسوند. امام کے فرمان میں ہے کہ مولا سے روز دعا مانگو، یا مولا میرے اوپر پرکھ نہ ڈالنا. مولا فرمایا تمہارے اوپر ہم نے ایک پرکھ ڈالی ہے دسوند کی، اس میں بھی تم پورے نہیں ہو. دوسری پرکھ کہاں مانگو؟ ہمیشہ دعا مانگو یا مولا پرکھ نہ ڈالنا. ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم پرکھ میں پورے نہیں اتر سکیں گے. دسوند مال واجب 100% سچی حالت میں دینے والا کوئی ہے، مگر امام نے ہمارے لیے ایسے رستے کھول رکھے ہیں. دسوند ہر روز دو، اگر بن سکے 10 روز لکھو. لازم نہیں ہے کہ ابھی تو ہم نام لکھتے نہیں، لیکن یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولو مکھی کو کہ یہ 10 کے پیسے ہیں. کبھی آپ کا دل نہیں چاہتا ظاہر کرنے کو، نہ صحیح. مکھی کامڑیا یا مکھیانی ماں کامڑیانی ماں کے ہاتھ پہ آپ پیسے جتنی چاہو من میں نیت کر کے یہ 10 کے ہیں بولو تو ٹھیک، آپ کو اس کی دعا شیش ملے گی. لیکن کبھی آپ کا دل چاہتا ہے نہیں چھپا کے دوں تو کور میں بند کر کے دے دو. لیکن 10 اگر بن سکے، ایسے بیپاری کہ جو روز بکرا کرتے ہیں، روز ان کو آوک ہوتی ہے، وہ کبھی ہر روز حساب کر کے روز 10 لکھا دے رہے، میری نظر میں وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ 29 دن، 28 دن، 27 دن، 26 دن، 25 دن جتنی وہ روز 10 دیتا ہے، اتنے دن پہلے دن کی 10 ہمارے اوپر چڑھی رہتی ہے، وہ نہیں چڑھے گی. میں آپ کو مثال دوں. پہلی تاریخ ہم نے 31 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو 10 دے دی. اب پہلی تاریخ کو جو ہمیں آمدنی ہوئی، ہم نے 10 اگر ہر مہینے دینی ہے تو پہلی تاریخ کے پیسے کھیسے میں آ گئے، لیکن 10 30 دن تک ہمارے پاس پڑی رہے گی. دوسری تاریخ کو ہم کو آمدنی ہوئی تو وہ دوسری تاریخ کی آمدنی کا جو 10 ہے وہ 29 دن ہمارے پاس پڑا رہے گا.
اس طرح سے مہینے کے بعد ہم نے دسوند دی تو یہ سارا مہینہ ہم نے دسوند کا پیسہ یوز کیا ہے. وہ لوگ کہ جو نوکری کرتے ہیں انہیں مہینے کے آخر میں پیسے ملتے ہیں، ان کا تو حساب ٹھیک کہ مہینے کے آخر میں ملے، آخر میں دے دیے. لیکن وہ بیپاری جن کو روز کی آمدنی ہوتی ہے، اگر وہ ہر روز دیتے جائیں تو ان کو روز خانہ ودان ملے، روز دعا ملے، روز ان کو برکت کی دعائیں ملتی رہے، ان کے بزنس کے اندر اس چیز کی چڑھتی ہوگی. اندازے سے ہو سکتا ہے ہر بیپاری کو، ہر آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہے ہی. ایک اندازہ کیا کہ مجھ کو 1000 روپیہ مہینہ ملتا ہے، اس حساب سے 125 روپے دسوند ہوتی ہے. 30 دن کا جو حساب کیا جائے تو تقریباً 4 روپے اور کچھ پیسے روز کے ہوتے ہیں. تو اگر آدمی ہر روز 4 روپے 4.25 روپے ڈالتا رہے اور آخر کے اندر کبھی کچھ حساب کتاب اونچا نیچا ہوا تو ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے. 4 روپے ہر روز لکھاتا رہے، کیا بات ہے. مہینے کی آخر میں اگر دیتا ہے تو بھی آمین. اور ہماری اگر بھول چک ہو جاتی ہے تو ہر مہینے چاند رات کو جو ہم چھانٹا لیتے ہیں وہ دسوند کی بھول چک کا چھانٹا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ 1946 میں مڈغاسکر گئے. مولانا مڈغاسکر کی جماعت میں یہ فرمان فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ پھر امام فرماتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش کا کارن امام زمان ہے. وہ لوگ کہ جو دسوند نہیں دیتے وہ امام کے روحانی راج کے دشمن ہیں. ہم نے بیعت کی ہے، ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز بڑی ضروری چیز ہے. دسوند بنا دین نہ جانو. دسوند کے بغیر ہمیں اپنے مذہب کی سمجھ نہیں آئے گی. پھلتے سو نہ پھلے، یعنی ہم جو محنت کریں گے، عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اس میں پھل نہیں لگیں گے، پھل نہیں پکے گا، اس کا جو ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. دسوند ایک بہت اعلیٰ درجے کی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہماری دسوند قبول کی ہے. ایک زمانہ آئے گا، امام کے فرمان میں ہے کہ میں دسوند بند کروں گا. دسوند بند کروں گا. دسوند بند ہوگی تو مومن کا حال کیا ہوگا؟ لیکن دسوند مولا طریقہ بدل دے گا، ٹوٹلی بند نہیں کرے گا. طریقہ کیسے بدلے گا؟ 1914 کے اندر امام جب افریقہ میں آئے تو اس زمانے کے اندر یوگانڈا کے اندر ایک بہت بڑا نامدار اسماعیلی تھا، وارث علی دینا وسرام. 200 سے زیادہ اس کی دکانیں اور برانچیں تھی. اس کو انکراؤنڈ کنگ آف یوگانڈا کہتے تھے. امام کی طرف سے وارث کا ٹائٹل تھا. اس کی بڑی بڑی سخاوتیں بھی تھیں. امام نے اس کا دبدبا دیکھ کے، گورنمنٹ کے اندر اس کی انفلوئنس دیکھ کے، جماعت میں بڑا آدمی دیکھ کے مولا فرمایا علی دینا کاچیا واڑ سے 50 آدمیوں کو یہاں بلاؤ. ان 50 آدمیوں کو تھوڑی تھوڑی زمین دے کے تم ان کو آباد کرو. میں نہیں کہتا تم ان کو پیسہ دو، میں ان کو یہ کہتا ہوں تم کو کہ انہیں یہاں بلا کے انہیں تم رستے پہ لگا کے آباد کرو. اور جو خرچ اس کے اوپر کرو گے، اے وارث علی دینا، اگر تم نے ان 50 آدمیوں کو یہاں بلا کے اور ان کی فیملیوں کو بلا کے آباد کیا تو جو تم ان کے لیے خرچ اور محنت کرو گے اس کے بدلے میں میں تمہاری ساری زندگی کی دسوند معاف کرتا ہوں. ساری زندگی کی دسوند پہلے سے مولا کہتا میں قبول کر لیتا ہوں، بخش دیتا ہوں.
لیکن افسوس وارث علی زینا یہ کام نہ کر سکے. یعنی دسوند امام بند نہیں کرے گا, اس کو دسوند تو لینی ہے مگر دسوند لینے کے طریقے بدل دے گا. جیسا علی زینا کو کہا کہ اگر تم نے ان 50 کو آباد کیا تو زندگی بھر کی دسوند میں تیری قبول کر لوں گا. علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی جماعت خانے کے اندر نادی لے کے آتے ہیں میری مہمانی, میں جتنی قیمت پہ وہ نادی بکتی ہے اتنے پیسے ان کی دسوند کی بھول چک میں لکھتا ہوں. ایک آدمی نے عرض کی مولا جو نادی لے جاتا ہے اس کے لیے, فرمایا اس کے لیے بھی. نادی جو اپنے گھر سے لاتے ہو اگر وہ 1 روپے میں بکی ہے تو 1 روپیہ آپ کی اگر دسوند کی اجانی بھول چک ہوگی تو وہ 1 روپیہ دسوند کے اندر جائے گا. جس آدمی نے 1 روپے میں نادی خریدی ہے تو اس آدمی کا بھی 1 روپیہ دسوند کی بھول چک میں قبول ہوگا. امام نے ہمارے لیے بہت سے رستے نکالے ہوئے ہیں. امام کوئی بھی چیز کو بہانہ بنا کے بخشش دے سکتا ہے. بمبئی کے اندر ایک حسن علی ناندی والے تھے, ان کی ابھی فیملی ہے. 1946 میں مولانا سلطان محمد شاہ کی دامن جوبلی تھی, تو ایک دن اس کی مہمانی تھی حسن علی ناندی والے کی, اور اس زمانے کے اندر حسن علی ناندی والے مولا کے ساتھ گھومتے تھے اور فرمان سناتے تھے. جب اس کی خود کی مہمانی آئی تو امام نے فرمایا اے جماعت, یہ حسن علی ناندی والا 36 برس سے میرے گھر کی خدمت کر رہا ہے. مولا فرمایا اس 36 برس میں ایک دن بھی وہ مس نہیں ہوا. 36 برس سے ناندی کرتا تھا. جیسے یہاں کھارا در کے اندر تقریباً 50 برس سے موسیٰ بھائی ناندی کرتے تھے. 36 برس میرا دوست تھا مگر خود مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ 36 برس سے ناندی کرتا ہے. تو جب بعد میں اس کو پوچھا تو اس نے حساب لگا کے کہا ہاں شاید 36 برس ہوئے ہوئیں گے, لیکن دھنی نے قبول کیا 36 برس ہوئے. اس نے جماعت خانے میں ہر روز میری خدمت کی ہے ناندی کرنے میں. مولا فرمایا ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوا. آج صاحب اس کو فرمایا تمہاری اس خدمت کے بدلے میں میں تم کو ساری زندگی کی پہلی دعا معاف کرتا ہوں. دھنی ہے, مالک ہے, کسی ایک بات کے بہانے کے اوپر بخش دیتا ہے. ماما فرمایا آج سے تم پہلی دعا نہ پڑھو, تمہارے اوپر گناہ نہیں مگر تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, زندگی بھر ملتا رہے گا. ساری زندگی کی پہلی دعا بخش دی مولا نے اس کا. وہ آدمی تھا ناندی کرتا تھا, اس کا باپ گزر گیا حسن علی بھائی کا. بمبئی میں عموماً شام کے وقت دفنا دیتے ہیں. شام کو جنازہ اٹھا, یہ جنازے میں ساتھ گیا درگاہ محلے تک پہنچ کے اپنے رشتہ داروں اور بیٹوں بھائیوں کو سونپ کے یہ جماعت خانے آیا. یہاں آیا تو ناندی کا ٹائم ہو گیا تھا. اس زمانے کے اندر 2 دعا کے درمیان ناندی ہوتی تھی. ناندی ہو جاوے پھر دوسری دعا پڑھی جاتی تھی. ادھر لوگ درگاہ محلے میں اس کے باپ کو دفن کر رہے ہیں اور جماعت خانے کے اندر حسن علی بھائی ناندی کر رہے ہیں. خدمت ہے نا امام کے گھر کی. امام کسی کی خدمت کا عوض جو ہے چھوڑتا نہیں, گماتا نہیں. اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ کسی کی ایک ایٹم جتنی بھی نیکی برباد نہیں ہوگی. امام ممکن ہے ہمیں کسی اور وجہ سے ہماری دسوند قبول کر لے. ہو سکتا ہے وارث علی دینی کا طرح مولانا حاضر امام کہہ دے کہ جو آدمی ہر روز جماعت خانے آئے گا, دعا پڑھے گا, جماعت کی خدمت کرے گا, میں اس کو یہ بخشش دیتا ہوں. جیسے کہ آج کل بہت سی بخششیں امام کی طرف سے ہیں. کوئی آدمی 5 برس جماعت کی فری سیوا دی ہے, اس نے کچھ بھی پگار, کوئی بھی تنخواہ, کوئی بھی اس کا افزانہ لیے بغیر اگر 5 برس تک جماعت کی کوئی خدمت کی ہے اور پھر اس کا دل چاہتا ہے تو مکھی کمڑیا کو رپورٹ کرے, مکھی صاحب
میں نے 5 برس سیوا کی ہے, میرے پاس پیسے نہیں, مجھے 5 سال کے کام کی بھیجنا چاہیے. مولانا حاضر امام کا فرمان ہے یہ کہ مکھی کامڑیا اس کی رپورٹ ہماری خدمت میں پیش کرے, ہم اس کو 5 سال کا کام بخشش دیں گے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جماعت بھائی اور دوسرے والنٹیئرز وغیرہ جو غریب تھے مگر ان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ 5 سال میں آ سکے, تو وہ دستبند پھلتی نہیں. میں امرتسر کا رہنے والا ہوں. 50 برس پہلے کی ایک بات کروں. ہمارے شہر میں کافی بڑی ایک زمانے کے اندر جماعت تھی. اس زمانے کے اندر مولا ہر سال ولایت سے آتے تھے, 2 مہینے بمبئی ٹھہرتے تھے, کبھی پونا جاتے تھے. سارے ہندوستان میں سے جماعتیں مولا کا دیدار کرنے کے لیے یا مذہبی کام کرنے کے لیے یا امام کے حضور میں مہمانی رکھنے کے لیے بمبئی آتی تھی. دسہرا آیا, دیوالی آئی. دیوالی کے موقع کے اوپر بہت سے ہندو جوا کھیلتے ہیں. ہمارا ایک بھائی تھا جماعت میں, اس کو تھوڑی تھوڑی علت تھی جوا کھیلنے کی. اس نے جوا کھیلا, 500 روپے جیتے. 50 برس پہلے کے 500 روپے آج کے 50,000 روپے ہیں. بہت خوش ہوا. 500 روپے کی گڈی کھیسے میں ڈال کے وہ جب گھر آیا بہت خوش ہوا. یوں غریب تھا. اس نے طے کیا, بیوی کو کہا کہ پرسوں ہم بمبئی چلیں, مولا کی دیدار کریں. چلو تیاری کی, آیا بمبئی. وہ زمانے کے اندر امرتسر سے بمبئی تک کا کرایہ 12 کے 15 روپے تھے. میاں بیوی بمبئی آئے. بمبئی آئے 2-3 دن کے بعد چانس لگا دست بوسی کا. اس زمانے میں امام دست چوماتے تھے. یہ بھی گیا. عام طور پہ لوگ چاندی رکھ کے دست چومتے تھے مولا کا. چاندی میں روپیہ ہوئے, مالدار آدمی ہوئے تو روپیہ رکھے, کوئی 8 آنے رکھے, کوئی 4 آنے رکھے, کوئی چھوٹی 2 آنے رکھتے تھے, وہ بھی چاندی کی ہوتی تھی. تو یہ جب ہی گیا, اس کو تو 500 روپے ملے تھے نا, دماغ تو عرش پہ تھا. اس نے 10 روپے کی نوٹ نکالی, رکھی نیچے, جھکا کہ مولا ہاتھ رکھے. مولا وہ زمانے میں ایسا دست چوماتے نہیں تھے, سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, جھکا رہا, ہاتھ نہیں رکھا. ایسا اونچا ہو کے جب مولا کو دیکھا تو مولا نے جھک کے نیچے پاؤں مبارک کے پاس جو پیسے کی وہ پلیٹ پڑی تھی اس میں سے 2 انگلی سے وہ 10 روپے اٹھا کے صاحب اس کے منہ کی طرف کر کے کہتے ہیں ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے, لے جاؤ. ارے یہ تو بالکل روح اڑ گئی, ایسا ہو گیا. کیا ہم امام کو فریب دے سکتے ہیں؟ کیا امام نہیں جانتا؟ وہ تو خیر ظاہر کی بات تھی, تو مولا نے 2 انگلی سے پیسے لوٹا دیے کہ مجھے جوئے کے پیسے نہیں چاہیے. یہاں مفتی صاحب تو مولا جیسے شکتی والے نہیں, ہم سب انسان غلام ہیں حضرت امام کے. یہاں تو مفتی صاحب کو اپنی نیت سے جو کچھ بھی دے لو وہ مولا کے وکیل ایجنٹ ہیں, وہ لے لیتے ہیں. لیکن روحانی حساب سے وہ پیسہ واپس جاتا ہے, وہ قبول نہیں ہوتا. جوئے کا پیسہ, بدماشی کا پیسہ, چوری کا پیسہ, ذلیل پنے کا پیسہ لے کے, گندی کمانی کا پیسہ لے کے ہم امام کو دستبند دے, ہم مہمانیاں کریں, ہم دعائیں کریں, یہ چھتر پنڈی امام کے گھر میں نہیں چلتی. دینداروں وہ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے. کوئی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس سے انتر جامی سے ہم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. آدھی روٹی کھانی حلال کی اچھی, آدھی روٹی بھلے ایک تک نصیب ہوئے, جو کہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں, پیروں کے کلام سے کہتا ہوں, امام کے فرمانوں سے کہتا ہوں, جو آدمی نیک ہے, اچھا ہے,
مولا اس کو کبھی دکھی نہیں کرے گا. مشکلیں آئیں گی، آتی ہیں، ہمارے ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن مولا اس کو زمین پہ گرنے نہیں دے گا، مولا اس کو دکھی نہیں ہونے دے گا، مولا اس کی بے عزتی نہیں ہونے دے گا، مولا اس پہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے گا. بھلے غریب ہوگا مگر جنت میں رہتا ہوگا، ایسا سکھی ہوگا. بھلے موٹر نہیں ہوگی مگر اس کے پاؤں میں خدا نے قوت دی ہوگی، اس کے گھر میں محبت ہوگی، بچے نیک ہوئیں گے، اولاد ادب والی ہوگی، ایمان والی ہوگی، مولا کی پیاری ہوئے گی. سارے کنبے پہ مولا کی چھت اور چھایا اور برسات اترے گی، نور اترے گا، دلوں کے اندر نور پیدا ہوگا. مالدار بننے کی کوشش مت کرو، مولا مال دے وے، آمین. اور اس کو کسی کو مالدار بنانے میں دیری نہیں لگتی. مولا چاہے ایک پلک میں بادشاہ کر دے وے، ایک پلک میں بادشاہ کو فقیر بنا دے وے. ہماری نظر میں ایسے کتنے واقعات نکل گئے. جن بچوں کی چھوٹی عمریں ہیں انہیں معلوم نہیں، لیکن 50 برس کی عمر کے آدمیوں کو معلوم ہے. ایک زمانے میں ہٹلر موسولینی کا کیا دبدبا تھا. ساری دنیا کے راجا بادشاہ حکومتیں ہٹلر کے نام سے ڈرتے تھے. آج ہٹلر کا نام و نشان بھی نہیں، نام و نشان مٹ گیا. پیروں نے کنانوں کے اندر راون کو یاد کیا ہے کہ راون جیسے چھترپتی راجا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، اس کے گھر میں دیوا بتی بالنے والا کوئی نہیں. 1 لاکھ پتر، 1.25 لاکھ ناتی. پتر یعنی اس کی اولاد 1 لاکھ تھی اور 1.25 لاکھ اس کے کٹمبی سمجھے، رشتے دار تھے. ایسا بڑا راون، تیسرے گھر دیوڑا نہ باتی. وہ تو پرانی بات ہو گئی. آج ہٹلر کدھر گیا؟ ہماری نظر کے سامنے آج کئی ایسے لوگ ہیں. میرے مولا نے وہ عیدی امین کو یاد کیا ادھر اپنے ایک لیکچر میں کینیڈا میں. یہ عیدی امین گانڈا دیوانہ کہاں گیا؟ چھپ کے بیٹھ گیا. دنیا میں ظلم نہیں چلتا، دنیا میں گناہ زیادہ نہیں سیکھتے، دنیا میں زیادہ بدماشی نہیں سیکھتی. حق حق ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، ناحق ناحق ہے. اپنے مذہب کو سمجھ کے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو گے محبت اور پیار سے، اور ہر روز دعا مانگتے رہو، مولا میرے کو لائن دوری یعنی گائیڈنس، رہنمائی دیتا رہے. یا مولا میری کوئی بھول ہو جاوے مجھے فوراً کہہ دینا. یا مولا میں گنہگار ہوں، میں اونا پورا ہوں، لیکن تیرے در کا آس بنتا ہوں. یا مولا میرا ہاتھ پکڑنا، یا مولا بدیوں برائیوں سے بچانا. اگر انسان ڈرتا رہے، ہر روز ایسی دعا مانگتا رہے، سوتے وقت بھی یہی دعائیں کرے تھے، تو مولا 24 گھنٹے اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے. امام نے اس بات کے لیے فرمایا، میرا جو مومن رات کو سوتے وقت دعائیں مانگ کے سوتا ہے کہ یا مولا صبح جلدی اٹھانا، میں تیری یاد میں اٹھوں، تیرا شکر گزار بندہ بنوں، میرے گناہ بخش دے. جو اس طرح دعائیں مانگتا ہے دیندارو، حضرت امام سچ مچ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے. مومن کے دل میں بسا ہوا ہے مولانا حضرت امام. ایک آدمی ابھی ریسنٹلی ایک میں بات کروں آپ کو، 3 مہینے پہلے لندن میں آئے. لندن میں آئے تو ایک جگہ ماں باپ کھانا کھانے کے لیے گئے. ڈنر پارٹی تھی، اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ تھے. دنیا بھانے حضرت امام کا وزن تھوڑا بڑھ گیا تو بیگم صاحبہ کنٹرول کرتی ہیں. بیگم صاحبہ دیکھتی ہیں کہ مولا میٹھی چیزیں اور سٹارچ والی چیزیں زیادہ نہ کھاوے. مولا کو آئس کریم بہت پسند ہے، تو جب یہ آئس کریم آئی مولا نے 1 چمچہ ڈالا. بیگم ایسا آنکھ سے دیکھتی رہی، دوسرا ڈالا تو کہتی ہے بس یعنی تیسرا بھی مت لینا. تو مولا نے ہنس کے چھوڑ دیا. 2 چمچے آئس کریم ڈالنے کا وہ جو خاص چمچہ ہوتا ہے، آئس کریم کھائی.
ابھی ایک آدمی باہر گاؤں سے آیا تھا، وہ اسپیشل کچھ چاکلیٹیں لے کے آیا تھا، اور جس آدمی کے گھر میں مولا کے لیے یہ ڈنر تھا وہاں اس نے کہا کہ مولا کو چاکلیٹ بہت پسند ہے، تو یہ چاکلیٹیں ایسا رکھ دو کہ مولا یہ کھاوے۔ ابھی بہت سی چاکلیٹیں تھی، پھر بھی اس آدمی نے اس کی بات قبول کی اور اس آدمی کی چاکلیٹ رکھی۔ ابھی جب چاکلیٹ کا تھالا نکلا تو بیگم صاحبہ مولا کو کہتی ہیں چاکلیٹ مت کھانا، ماں باپ چپ رہے۔ چاکلیٹ کا تھالا پھرتا رہا، بیگم صاحبہ کسی سے بات کرتی تھی تو وہ چاکلیٹ والے کو صاحب نے بلایا، اور وہ آدمی جو چاکلیٹ لے کے آیا تھا اوپر کی چاکلیٹ اٹھائی کھیسے میں ڈال لی۔ کیا تھا؟ اس آدمی کے دل کی بات تھی کہ میری چاکلیٹ میرا مولا کھاوے۔ وہ دنیا میں بھی ایسے کھیل بناتا ہے۔ امام زمان کی یہ رحمتیں ہیں، مومنوں کو وہ دنیا میں بھی خوش رکھتا ہے، دین میں بھی خوش رکھتا ہے۔ میں آپ کے پاس دو باتوں کی آج اس واعظ کے اندر ٹاپک چھیڑ کے باتیں کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ مولانا حاضر امام نے اپنے 7 دن کی تشریف آوری میں لندن جماعت خانوں میں فرمایا، ہر روز یہ فرمان کیا کہ تم اپنے مذہب کے اوپر صراط المستقیم کے اوپر قائم دائم رہو، اپنے مذہب پہ پکے رہو۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کی، جو پہلی بات کے اندر آ گئی، مذہب میں پکے رہو، تو دسوند اس میں آ گیا، لیکن پھر بھی میں نے دسوند کی بات کو خاص طور پہ چھیڑا اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی بہن دسوند کی بابت میں کچے ہیں۔ دسوند ایک ایسی چیز ہے دینداروں جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتی ہے۔ روحانی حساب سے اولاد اچھی ہوتی ہے، اولاد کا سکھ ملتا ہے، عزت بھی بڑھتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے دل کو تسلی کہ میں نے اپنے مولا کا حق دیا۔ پھر بھی مومن حق دینے کے بعد بھی دل میں ڈرتا ہے شاید میری کوئی بھول ہو گئی ہوئے، تو چاند رات کو ہاتھ جوڑ کے توبہ کر کے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ چاند رات کا جو چھانٹا ہے وہ پیورلی دسوند کی بھول چوک کا چھانٹا ہے۔ چاند رات کا چھانٹا روحانیوں کے لیے نہیں لیا جا سکتا، روحانیاں گزر چکی ہیں، ان کا جو کچھ بھی حساب کتاب ہونا تھا ہو گیا۔ ہم روحانیوں کے لیے چاند رات کو دسوند کا چھانٹا نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے بیت الخیال کی ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں جو چھانٹے ہوتے ہیں تو بیت الخیال کی عبادت کی بھول چک کے چھانٹے ہوتے ہیں، وہ چھانٹے بھی ہم روحانیوں کے لیے نہیں لے سکتے، کیونکہ عبادت کا چھانٹا جو عبادت کرتا اسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ دسوند کا چھانٹا چاند رات کو چھانٹا دیتے ہیں، اس میں شامل ہے یا مولا میری کوئی بھی مسٹیک، کوئی بھی بھول چک ہو گئی تو مجھے معاف کر دے۔ دار السلام میں ایسی ہی میں نے ایک واعظ کی، دسوند کی واعظ کر کے میں نیچے اترا، ایک آدمی نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ میں نے اس کو وقت دیا، اس نے مجھے بات سنائی، کہتے کل واعظ سن کے آپ کی میرے دل میں بہت گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ مشنری صاحب فلانی جگہ راشن کی چھوٹی سی میری دکان ہے، میرے 8 بچے ہیں، 7 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے۔ اس آدمی کا لڑکا اس وقت اسلام آباد میں رہتا ہے، دار السلام کی فیملی کی بات ہے۔ کہتے آج آپ نے کہا میں تو خالی چند راکی دیتا ہوں، افریقہ کے اندر جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے اندر وہ آدمی جو دسوند نہیں دیتے وہ مہینے میں جیو دیت یعنی ہر ایک جیو کے اوپر 1 شلنگ چند راکی لکھاتے ہیں، ہمارا قاعدہ ہے۔ مگر جو دسوند دیتے ہیں، امام نے ایک فرمان میں تھا کہ دسوند دینے والوں کو 1 روپیہ 1 شلنگ چند راکی دینے کی ضرورت نہیں، وہ اس میں آ گیا۔ یہ مولا فرمایا اسماعیلی قوم کی جماعت کی ممبرشپ کا ہے، 1 شلنگ دسوند نہ دینے والا 1 شلنگ
चंद्रा की देवे। तो इसने बोला कि मेरे 8 बच्चे हैं और हम मियाँ बीवी, मैं 10 शिलिंग हर महीने चंद्रा की देता हूँ, दसवंध नहीं देता। मुझे मिशनरी साहब हर महीने 15-20 रुपए शिलिंग टूटते हैं, अब मैं दसवंध कैसे दूं? मैंने कहा बात सच है, जब तुम्हें टूटते हैं मतलब कि कर्जा होता है, खर्च से ज्यादा अगर आमदनी होवे तो उसमें जो बचे उसमें से दसवंध देना, ये तुम्हारी नियत है, मगर ये गलत बात है। तुम खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, घर का किराया देते हो, तो ये सब चीजें तुम दसवंध दिए बगैर खाते हो। तुम्हारे पेट में अंधेरा है, तुम्हें ये सूझता ही नहीं, और न तुझे खुदा बरकत देता है। मैंने उसको वो बात सुनाई। इमाम सुल्तान महमूद शाह फरमाया कि बराबर दुआ पढ़ो 3 वक्त की, हर रोज जमात खाने की हाजिरी दो, दसवंध माले वाजिब बराबर दो। लकड़ी उठा के साहब ने फरमाया कि मैं गाहक को गर्दन से पकड़ के तुम्हारे पास लेके आऊंगा। मौला को ये चांस तो दो कि वो ग्राहक की गर्दन में लकड़ी डाल के लेके आवे, दसवंध नहीं दोगे तो मौला कैसे पकड़ के लाएगा? बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो, कल मुखी साहब के पास जाके प्लेन बात करो कि इतने बरस हुए मैंने दसवंध नहीं दी। गत में जाके हाल गुजारो। हाल गुजारना ये है कि मेरी ये हालत है, ये मेरी कमजोरी है, ये मैंने गुनाह किया है, और फिर से परता दे, गत बख्शे शापीर बख्शे। मुखी बोले नियत मुराद खाना वादा शापीर बख्शे। मुखी के पास जाके छांटा लो, 2-5 शिलिंग जो कुछ भी मुखी बोले दो, और कल से हर रोज 50 सेंट यानी आधा शिलिंग दसवंध दो। महीने के 15 शिलिंग होते हैं, तुम अभी 10 शिलिंग तो देते हो चंद्रा की के, तो तुम्हें 5 शिलिंग ज्यादा पड़ेंगे। चंद्रा की ना दो लेकिन दसवंध दो, रोज 50 सेंट देना। बोले मैं हर महीने 15 शिलिंग दूं, तो मैंने बोला नहीं, हर महीने 15 शिलिंग मत दो, रोज 50 सेंट। तो मैं अभी बात कर गया कि हर रोज दसवंध लिखाने से बहुत बरकत होती है। मैंने कहा कि खीसे से मैंने 100 शिलिंग की नोट निकाली। मैंने कहा ये देखो मेरे भाई, ये तुम रखो, अगर इसमें से 15-20 शिलिंग टूटे इसमें से निकालना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम दसवंध दो। उस बेचारे ने पैसे नहीं लिए लेकिन वादा किया। दूसरे दिन मुखी साहब के पास आया, सारी बात सुनाई। 5.25 शिलिंग मुखी ने मांगे, पिछली दसवंध बख्श दी, मुआफ कर दिया। मुखी को इमाम ने ताकत दी है, गत को ये पावर है, और 50 सेंट दसवंध लिखाने शुरू किए। मैं तो मुसाफरियों में रहने वाला आदमी, 2-3 महीने के बाद अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जब मैं वापस आया तो एक दिन मुझे जमात खाने में मिला। मुझे कहता मिशनरी साहब आपको एक बात सुनाऊं? मैंने कहा क्या है? कहते वो हर महीने जो मुझे 15-20 शिलिंग टूटते थे, घटते थे, अभी नहीं घटते, और मिशनरी साहब मैं अभी 1 शिलिंग रोज दसवंध देता हूं। 30 शिलिंग महीना देने पर भी जो हर महीने 15-20 शिलिंग घटते थे, यानी खर्च ज्यादा था, आमदनी थोड़ी थी, अब वो नहीं, एट पार हो जाता है और 30 शिलिंग दसवंध भी जाते हैं। मैं एक दफा यूरोप गया, 6 महीने के बाद घर वापस आया तो भाई साहब मुझे बहुत खुशी से मिले। मिशनरी साहब मैं रोज के 3 शिलिंग दसवंध देता हूँ, मेरा व्यापार बढ़ता जाता है। उसकी ये आदत ऐसी हो गई कि उसके 8-10 बरस के बाद जब वो गुजरा तो 25 शिलिंग रोज दसवंध देता था। 750 शिलिंग हुए। 750 शिलिंग जो दसवंध देवे तो 8वीं पत्ती का हिसाब करो, करीबन 6000 शिलिंग की आमदनी थी, तभी इतने दिए ना। कहा ये
کہ وہ 1 شلنگ دیتا تھا چاند راکھی کا، 15 شلنگ مہینہ دیتا تھا، آج وہ 750 شلنگ دیتا تھا۔ آج الحمدللہ اس کا بیٹا مالدار ہے، اسلام آباد میں ہے۔ میں تو بہت سے دوستوں کو، سگے کٹمبیوں کو بولتا رہتا ہوں، مالدار بننا ہے 10 دو، قرض میں سے چھوٹنا چاہتے ہو 10 برابر دو، عقل پیدا ہونی ہے تو 10 دو، دل کی سکھ شانتی چاہیے 10 دو۔ ارے بیت الخیال میں آگے نہیں بڑھو گے اگر 10 برابر نہیں ہوگی تو، نور دکھے گا نہیں۔ جس نے امام کا مال کھا لیا، امام اس کے دل میں نور پیدا کرے گا؟ ہو سکتا ہے؟ 10 کے بغیر دین نہیں، 10 کے بغیر امام کی محبت نہیں، اور 10 کے بغیر ہم حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل نہیں کر سکتے۔ دینداروں ہمیں 10 دینی چاہیے، برابر اپنی 10 دو۔ میں نے آج بات کی ہے نا، دسمبر مہینے کی 7 تاریخ ہے۔ خدا نہ خواستہ ادھر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے کہ جو 10 نہیں دیتا، آج میں اس کو کہتا ہوں کہ 7 تاریخ دسمبر مہینہ 1979 نوند کرو، 1 برس تلک برابر 10 کا دھیان کرو، لیکن پہلے مکھی کے پاس سے پچھلا کھاتا پورا کرا ڈالو بھائی، چھاتا لے کے پچھلا جو گناہ ہے وہ معاف کرا ڈالو، اور آج سے طے کرو کہ ہم برابر 10 دیں گے۔ میں انشاءاللہ برس 1.5 برس کے بعد واپس آپ کے پاس آؤں گا، بلکہ اس سے پہلے آؤں گا۔ 1 برس وہ 10 دے، کبھی اسے فائدہ نہیں ہوئے تو اس امین آباد کی جماعت میں سب کے سامنے میری گردن پکڑ لینا کہ تو جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے مولا نے جو کہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کمانی کر کے دیکھو مذہب کی، اس مذہب کے اوپر عمل کر کے دیکھو دینداروں، اس مذہب کو پال کے دیکھو، اس میں سے سواد نکالو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس مذہب کے اوپر چل کے کبھی کوئی آدمی نے نقصان نہیں اٹھایا۔ آد اناد تھی پنتھ ساچو، این پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچو جی، آد اناد تھی پنتھ ساچو۔ آد اناد زمین آسمان پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بھی پہلے اسماعیلی مذہب ست پنتھ صراط المستقیم موجود تھا۔ فرشتوں کا مذہب کیا ہے؟ اسماعیلی مذہب۔ فرشتوں کا مذہب اسماعیلی مذہب ہے۔ کیا فرشتے ناندی کرتے تھے؟ کیا فرشتے نیاز پیتے تھے؟ اسماعیلی مذہب کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ حضرت امام کا حکم ماننا، بس۔ ہمارا مذہب کیا ہے دینداروں؟ ایک سینٹنس میں پورا ہوتا ہے، جو امام زمانے کا دھنی ہے اس کا حکم مانو، یہ اسماعیلی مذہب۔ آج اگر حضرت امام کا تعلیق آوے کہ جماعت خانے کے اندر ناندی بند کرو تو ہم ناندی بند کر دیں گے۔ ناندی ہمارے مذہب کا سدھانت نہیں۔ یہ سب کریا کرم جو ہم کرتے ہیں، یہ ریت رسم جو ہم جماعت خانے میں سیریمنیز کرتے ہیں، امام کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے وہ امام کی تابعداری ہے۔ تو فرشتے اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، ان کا مذہب اسلام ہے، اور یہی سچا اسلام اسماعیلی مذہب ہے۔ آدناد تھی پنتھ ساچو، اینے پنتھ چالی نہیں کوئی وریو پاچھو، یعنی ناکام ہو کے، ہار کے ہمارے مذہب سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اسماعیلی سچا مذہب ہے۔ اس مذہب کے اوپر دینداروں بہت عمل کرو تو خداوند تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر اپنی محبت اور نور پیدا کرے گا۔ مولانا حضرت امام آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، نیک امیدیں پوری کرے، بلائے آفتیں دور کرے،
10 सुकरीत में पूरा करे, फरमान बरदार मोमन बनावे, हकीकती समझ देवे, आपके दिलों को अपने नूर से रोशन करे। मौला जुमले जवातों में, कुटुंब कबीले में मोहब्बत इत्तफाक देवे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। मौलाना हाजिर इमाम अपनी पनाह छतर छाया में रखे, अपना जहर बातुल दीदार इनायत करे। है जी भली बात